बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अहले वतन से ये अपील करूँगा कि कोरोना के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, हर शख्स आवाम में जाने से पहले, बाहर जाने से पहले मास्क ज़रूर पहने। ये मास्क इंसानी ज़िंदगी बचा सकता है, तो इस पर किसी किस्म की लापरवाही करना अपनी जान से और दूसरों की जान से खेलने के मुतरादिफ है। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और मैं इस बात पर अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिसकी 22 करोड़ आबादी है, हुकूमत अब तक सिर्फ 10 लाख से चंद ज़्यादा वैक्सीन्स लोगों को फराहम कर सकी है। हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से आज पाकिस्तान की तमाम वर्किंग एज पॉपुलेशन कोरोना के रहमो करम पर है। आज पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है, इसमें ज़्यादातर हिस्सा हमारे दोस्त मुल्क चीन का है, जिसके गिफ्ट या तोहफे ने हमारे 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और हेल्थ केयर के लोगों को वैक्सीन फराहम करने का ज़रिया पहुंचाया। हुकूमत बर वक्त वैक्सीन प्रोक्योर करने में नाकाम रही है। इस वक्त तक कम से कम 2.5 करोड़ अफराद को वैक्सीन लग जानी चाहिए थी। यही वजह है कि अब इसका तेज़ी के साथ असर सोसाइटी पर आ रहा है। पाकिस्तान में 25 साल से लेकर 60 साल की आबादी जो मईशत चला रही है, जो अहम इदारे चला रही है, वो कोरोना वबा के रहमो करम पर है। पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे, बिलखसूस यूनिवर्सिटीज़, कोरोना के रहमो करम पर हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत फिलफौर 2.5 करोड़ वैक्सीन्स को इम्पोर्ट करे और वो तमाम इसेंशियल सर्विसेज और बिजनेसेस जिनके अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनको वैक्सीन का कवर फराहम किया जाए। ख़ास तौर पे अभी तक हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी मुकम्मल कवर फराहम नहीं किया जा सका। ना सिर्फ फौरी तौर पे हेल्थ केयर के तमाम अफराद को वैक्सीन फराहम की जाए, इसके साथ साथ मैं मुतालबा करता हूँ कि तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को भी वैक्सीन फराहम की जाए ताकि पाकिस्तान तालीम के नुकसान से बच सके। यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा और तलबा व तालबात की फौरी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया जाए। इसी तरह स्कूलों में जो असातिज़ा ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं, असातिज़ा की वैक्सीनेशन के लिए भी फौरी इक़दामात उठाने चाहिए, टीम के सिलसिले को बिला खौफ व ख़तर जारी रख सकें। और मैं कह चुका हूँ कि 25 साल से 60 साल की उम्र की जो आबादी है, जो इस वक्त मईशत चला रही है, जो इसेंशियल सर्विसेज चला रही है, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर फौरी तौर पे कारखानों के अंदर या जहाँ पर भी ह्यूमन कंसंट्रेशन है, उसको वैक्सीन कवर फराहम करने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। बदकिस्मती है कि हुकूमत के पास अल्ले तलल्ले करने के लिए, अपनी अयाशियाँ करने के लिए, वज़ीरों की फ़ौज रखने के लिए, अपने हेलीकॉप्टरों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, VIP दौरों के लिए, अपने मेंबरान की वफ़ादारियाँ ख़रीदने के लिए, करोड़ों अरबों रुपए के फ़ंड फराहम करने के लिए, रिश्वत देने के लिए पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को कोरोना वैक्सीन फराहम करने के लिए पैसे नहीं हैं। वो कहाँ गई जो करोड़ों अरबों रुपए की इमदाद कोरोना के फ़ंड के अंदर इकट्ठी की गई थी? उसका क्या मसरफ़ किया गया है? पाकिस्तान के अवाम को तो फ़कत आज वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा कि 9 लाख वैक्सीन लगी है। पंजाब की आबादी तकरीबन 11 करोड़ के करीब है, उससे ज़्यादा है। 11 करोड़ की ज़्यादा आबादी में सिर्फ 9 लाख वैक्सीन लगाना हुकूमत के लिए शर्म का मुकाम है। इन्होंने कौम को कोरोना के रहमो करम पे छोड़ दिया है और अब ये
SOPs کی تلقین کر رہے ہیں، جب وزیر اعظم خود کرونا کے دوران SOPs کی دھجیاں اڑا رہے تھے تو وہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام SOPs کو سنجیدہ لیں گے؟ یہ ایک غیر سنجیدہ حکومت ہے، یہ ایک کنفیوزڈ حکومت ہے، یہ نالائق اور نااہل حکومت ہے۔ جیسے انہوں نے تمام شعبوں کے اندر تباہی کی ہے، اب یہ کرونا مینجمنٹ کے اندر بھی ہتھیار پھینک چکے ہیں۔ آج ہمیں اپنے فوج کے ادارے پہ فخر ہے، اور فوج ہمیشہ کڑے مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کرونا SOPs پر بھی عمل درآمد کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو پھر سول اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس حکومت نے پاکستان کی سول مشینری کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے گورننس کی ہے، ہماری سول قانون نافذ کرنے والی مشین تباہ اور برباد ہو چکی ہے۔ پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن ہے، پاکستان کی پولیس ہے، ماضی میں یہ بہت اچھا کام کرتے رہے ہیں، یہ فرنٹ لائن کے اوپر کام کرتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج پاکستان کی سول انتظامیہ کیوں مفلوج ہو گئی ہے؟ جب سول انتظامیہ میں 6 دفعہ چیف سیکرٹری بدلا جائے گا، 6 دفعہ IG بدلا جائے گا، 11 دفعہ سیکرٹریز بدلے جائیں گے، 10 دفعہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تبدیل کیے جائیں گے، تو پھر سول انتظامیہ مفلوج ہوگی، برباد ہوگی، کھوکھلی ہوگی۔ اور آج اس کا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی سول انتظامیہ جو ہر وقت قوم کے مشکل وقت میں اپنا فریضہ سر انجام دیتی تھی، وہ آج کہیں نظر نہیں آتی۔ ٹڈی دل آتا ہے، اس میں فوج کو بلانا پڑتا ہے، شہروں کے اندر کچرا صاف کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر فوج کو بلانا پڑتا ہے، SOPs اور ماسک پہنانے لوگوں کو، اس کے اندر فوج کو بلانا پڑ رہا ہے۔ تو پھر یہ حکومت نام کی چیز کہاں ہے؟ آج ہمیں اشتہار دینا پڑے گا کہ تلاش گمشدہ ہے پاکستان کی حکومت کدھر ہے، پاکستان کے سول ڈھانچے کدھر چلے گئے ہیں، وہ کیوں نہیں کام کر رہے؟ وہ اس لیے کام نہیں کر رہے کہ ایک نالائق اور نااہل حکمران اور حکومت نے پاکستان کی سول مشینری کو تباہ و برباد کر دیا۔ صرف اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی مقدمے بنانے پر جھونک دیا گیا ہے۔ ہمارے ضلع سے لے کر پنجاب کے ہر ضلع کے اندر DC کا کام یہ ہے کہ مخالفوں کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کرے۔ آج پوری سول انتظامیہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، اس کو SOP سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو لا اینڈ آرڈر سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج کرپشن کا جو حال ہو گیا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے انتظامیہ لوگوں کو لوٹ رہی ہے، سول انتظامیہ پہ کوئی چیک نہیں رہ گیا، اس لیے کہ حکمران اوپر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی حالت ہے، ایک طرف کرونا لوٹ رہا ہے اور دوسری طرف یہ 2018 کا جو الیکشن میں کرونا آیا تھا، یہ پاکستان کو کھا رہا ہے اور برباد کر رہا ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر کہنا چاہوں گا، آج 1 مہینہ ہو گیا ہے، سپریم کورٹ نے 25 مارچ کو پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کیے تھے۔ پاکستان میں نظیر نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور 1 مہینے تک صوبائی حکومت اس پر عمل درآمد نہ کرے۔ یہ سپریم کورٹ کی بدترین توہین ہے، اور میں اس بات پہ حیران اور پریشان ہوں کہ اس توہین کا خود سپریم کورٹ کیوں نہیں نوٹس لے رہی۔ میں کئی دفعہ اس مسئلے کو اٹھا چکا ہوں، محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب سے عرض کر چکا ہوں کہ جناب، اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا یہ حشر ہوگا تو پھر سول کورٹ اور نیچے سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلوں پر لوگ کیسے عمل درآمد کریں گے؟ جہاں سپریم کورٹ کو اس حکومت نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اس کے فیصلے کو، تو پھر اور کسی عدالت کی اس ملک میں کیا حیثیت رہ جائے گی؟ فوری طور پہ میری درخواست ہے کہ وزیر اعظم عمران نیازی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی نااہلی کی کارروائی کی جائے،
جیسے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ نے اپنے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کے لیے کارروائی کی تھی۔ یہ دوہرا معیار لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب تو فیصلہ نہ ماننے پہ نااہل ہو جاتے ہیں، لیکن عمران نیازی صاحب اور عثمان بزدار صاحب اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو پیروں تلے روند دیں اور ڈھٹائی کے ساتھ اس پہ عمل نہ کریں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ اور آخر میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہوں گا۔ پاکستان کی یونیورسٹیز کو اس حکومت نے اسی طرح برباد کر دیا ہے جیسے ہر شعبے کو برباد کیا۔ اس پر بھی عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے اور پاکستان کے تعلیم کا اور نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچانا چاہیے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن ریگولیٹر ہے، ریگولیٹر کبھی وزارت کے ماتحت نہیں کام کر سکتا۔ اوگرا، نیپرا، پیمرا، یہ جتنے ریگولیٹری ادارے ہیں یہ آزادانہ حیثیت میں کام کرتے ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کو حکومت نے نہ صرف اس کے چیئرمین کی مدت 2 سال کر کے غیر مؤثر کر دیا ہے، بلکہ اسے وزارت تعلیم کا ذیلی ادارہ بنا کے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس سے پاکستان کی جامعات اور اعلیٰ تعلیم تباہ ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے ہمارے مستقبل کے اوپر، اور اس کو روکنے کے لیے ہر محب وطن پاکستانی سے میں اپیل کروں گا کہ وہ آواز اٹھائیں اور حکومت کے اس آرڈیننس کی مخالفت کریں جس کے تحت انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ادارے کو ختم کر دیا ہے، غیر فعال کر دیا ہے، غیر مؤثر کر دیا ہے، اور اپنی حکومت کا وزارت تعلیم کا ایک ذیلی ادارہ بنا کے اس کو ایک ڈائریکٹریٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں بہت انسانی بنیادوں پر ہمدردی ہے جو ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر تباہی آ رہی ہے، اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور ہم ہندوستان کے عوام کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ البتہ میں حکومت پاکستان کو یہ کہوں گا کہ اس سے سبق سیکھیں۔ آپ فوری طور پہ جو آکسیجن بیڈز ہیں ان کی تعداد کو دگنا کریں۔ اوور سپلائی وارے میں ہے، انڈر سپلائی وارے میں نہیں ہے۔ اگر ہم چند 100 بیڈ زیادہ بنا لیں گے تو وہ ایک انشورنس ہوگی، لیکن کل کو خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا بے قابو ہوتی ہے اور ہمارے پاس بیڈز نہیں ہوتے تو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آج وزیر صحت نے کہا کہ ہم وینٹیلیٹر لگا رہے ہیں۔ وینٹیلیٹر لگانے جتنا ہی اہم کام یہ ہے کہ وینٹیلیٹر کو استعمال کرنے کی ٹریننگ بھی دی جائے اسٹاف کو، کیونکہ وینٹیلیٹر ایک بہت کمپلیکس سسٹم ہے۔ اس کو اگر صحیح طریقے سے مینج نہ کیا جائے تو وہ بھی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حکومت کو کریش پروگرام کرنے چاہیے اسٹاف کی، وینٹیلیٹرز کی، مینجمنٹ کی ٹریننگ کے لیے، تاکہ نہ صرف ہمارے پاس وینٹیلیٹرز ہوں بلکہ وہ ہیومن ریسورس ہو جو وینٹیلیٹر کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر 2.5 کروڑ ویکسین پروکیور کی جائے اور پاکستان کی ورکنگ ایج پاپولیشن کو کور فراہم کیا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔